that we did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। फ़िज़ा में मिज़ाइल गूंजते हैं जब आसमान पर ड्रोन्स की कतारें नज़र आती हैं, और जब हर हमले के साथ एक नया पैगाम दुनिया को दिया जाता है तो सिर्फ ये सवाल नहीं उठता कि यह हमला किसने पहले किया। असल सवाल ये होता है, मकसद क्या था, पैगाम क्या था, और जंग की नई शक्ल कैसी है। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी अब मिज़ाइलों और ड्रोन्स की जंग में तब्दील हो चुकी है। ईरान की जानिब से इजरायली अहदाफ पर हालिया हमलों ने ना सिर्फ तेल अवीव बल्कि वाशिंगटन में भी ख़तरे की घंटियां बजा दी हैं। ईरानी हुकूमत ने ये हमले दफाई हक के तहत किए, लेकिन साथ ही ख़बरदार भी कर दिया है कि ईरान की सरजमीन या क़यादत को निशाना बनाया गया तो जवाब ऐसा होगा जो पूरे खित्ते को हिला कर रख देगा। दूसरी जानिब इजराइल की सियासी और अस्करी क़यादत वाज़ेह तौर पर धमकी दे चुकी है कि वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei को भी निशाना बना सकते हैं। इजरायली वज़ीर आज़म और इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि अब सिर्फ जवाबी हमला नहीं बल्कि मुकम्मल खामोशी के ख़ात्मे का वक्त आ गया है। ये सूरत हाल पहले ही ख़तरनाक थी, लेकिन जब अमेरिका ने खुलकर इजराइल की हमायत का ऐलान किया, ना सिर्फ अस्करी ताउन बल्कि मुकम्मल सियासी हमायत के साथ, तो बात मज़ीद संगीन हो गई है। अमरीकी बहरिया की मौजूदगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और आला सतही मुलाकातें इस जंग को एक इलाकाई तनाज़े से आलमी बहरान में बदलने की तरफ इशारा दे रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया है जौहर सलीम ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। बहुत शुक्रिया जौहर साहब आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले बिफोर वी गो इनटू दिस थिंग, 12 जून ईरान और इजराइल हमले से पहले एक इजलास होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, जिसके 35 मेंबर हैं। एक करारदाद पेश की गई जिसमें ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए। 11 ममालिक जिनमें पाकिस्तान शामिल था, उन्होंने अब्सटेन किया इसमें वोट करने से, जहां पर दूसरी जानिब चाइना और रशिया ने ईरान के सपोर्ट में वोट किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो सरबराह हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि किसी भी किस्म की कोई प्रूफ नहीं है ईरान के अंदर एज़ फार एज़ न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन को लेकर। 60% ऑफ यूरेनियम के जो खदशात थे वो भी नहीं हैं। तो सर, फिर ये जंग शुरू क्यों की गई? देखें, ये तो हैं सारे इस तरह, तो फिर इंटरनेशनल लॉ भी जो है वायलेट की गई, क्योंकि अगर वो लेट से रेजोल्यूशन उनके खिलाफ, मैं कहता हूँ कि अगर वो कर भी देता है IAEA, जो कि उन्होंने खैर किया भी, लेकिन लेट से कि अगर वो ये देख भी लेता कि ईरान कोई मेजर वायलेशंस में मुलविस है, फिर भी वो ये हक नहीं देते किसी मुल्क को कि वो जाके अटैक कर दे, बिकॉज इसराइल जो है वो कोई यूनाइटेड नेशंस तो नहीं है। तो वो इसी तरह UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की और सोवरेनिटी की। अब वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब हम असल में आ जाते हैं जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और जो उनके मकासद हैं। तो जहाँ तक इजराइल और अमेरिका के इसमें मकासद थे, जो कि ज़ाहिर है उनकी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है इसमें, और आप देखें कि ये महज इत्तेफाक नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको 60 दिन का टाइम दिया था, जो अल्टीमेटम दिया था, जब उन्होंने अली ख़amenei को ख़त में लिखा था कि आपको 2 महीने का वक्त दे रहे हैं, नहीं तो आप स्ट्राइक्स करेंगे। तो स्ट्राइक्स पूरी 61st डे को हुई हैं, 61वें दिन हुई हैं। और जो है जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें एक वक्त पहले 3 राउंड्स में तो अच्छी खासी बातचीत आगे बढ़ रही थी। उसमें उनको 20-30 की थोड़ी सी इजाज़त भी अमेरिका देने पे तैयार था कि वो 3.5% तक यूरेनियम को अफज़ूदा कर लें, लेकिन बाद के डायलॉग्स में एकदम उन्होंने बिल्कुल रवैया बदल लिया और बिल्कुल लचक ख़त्म करके कहा कि नहीं, 0% इनरिचमेंट कि आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसका मतलब ये था कि फिर उनको अपने एनरिचमेंट प्लांट्स जो हैं वो डिसेबल करने पड़ते, और सारे ये जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं जिन पे सारा झगड़ा है इस वक्त, जो हज़ारों की तादाद में ईरान के पास हैं, और जिनकी वजह से ईरान के पास एक कैपेसिटी है, टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि अगर वो चाहे तो आप वो किसी वक्त न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी हासिल कर सकता है। तो अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके वो असल में 3 थे। एक ऑब्जेक्टिव तो इसराइल का ये था कि ज़ाहिर है इनकी ये ईरान की जो
یہ کیپیبلٹی ہے. اب وہ ان کی انٹینشن کو ہم الگ کر دیتے ہیں اس بات سے کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے ایران کے. نہیں, وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. اس میں علی خامنہئی کا یہ فتویٰ بھی تھا کہ یہ شرع کے خلاف ہے. جی شرع بالکل فتویٰ بھی ہے اس میں. اچھا اب بالکل, تو اس کے باوجود جو ہے یہ ان کی انٹینشن ہے, لیکن کیپیبلٹی تو ان کے پاس وہ جو اگر آپ انرچ کرتے رہیں تو آپ 60% پہ پہنچ جائیں, اور پھر اس کے بعد 60 سے 90 تو پھر بہت آسان ہوتا ہے. 60% تک جانے میں وقت لگتا ہے بہت زیادہ. سینٹریفیوجز آپ کو کی تعداد میں چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہیں. تو ایک تو وہ کیپیبلٹی ہی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی وقت اگر ایران کی انٹینشن بن بھی جائے تو وہ نہ کر سکے. تو اس میں وہ ظاہر ہے ان کے وہ ڈسٹروائے کرنا چاہتے تھے ان کے پلانٹس, جو کہ انہوں نے ان کے انسٹالیشن پہ حملہ کر کے کچھ حد تک تو وہ تباہ کیے بھی ہیں وہاں پہ کچھ جو ہے نا وہاں پہ ان کی تنصیبات. اب دوسرا جو آبجیکٹو ان کا وہ یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ ایک ریجنل پاور کے طور پہ سامنے آیا تھا پچھلے کچھ دہائیوں میں. اور وہ ریجنل پاور کیسے سامنے آیا تھا؟ وہ اس طرح کہ ایران نے جو مزاحمتی گروپس کو سپورٹ کر رہا تھا, جس طرح حزب اللہ, جس طرح حماس, جس طرح ہوتیز, جس طرح سیریا میں ان کی پرو سیرین ایک حکومت تھی, تو اس سے ان کی ایک پروجیکشن آف پاور ہوتی تھی ایز اے ریجنل پلیئر. اور یہ ساری جو وہ مزاحمتی گروپ وہ ہیں جو اسرائیل کے اراؤنڈ ہیں سارے, تو اسرائیل ان سے خطرہ بھی محسوس کرتا تھا, اور یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایران کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں. کہ اگر ابھی ایران پہ آپ نے حملہ کیا تو سب سے پہلے یہ آپ کے اوپر راکٹ برسائیں گے اور حملے کریں گے. تو پہلے تو انہوں نے سسٹمیٹکلی اس کو تباہ کیا. اب وہ ایران کی اپنی کیپیسٹی اندر بھی تباہ کرنا چاہتے تھے بالکل, جو جس طرح آپ نے دیکھا ان کی ملٹری ہائی کمانڈ جو لیڈرشپ ہے, سائنٹسٹ اینڈ آل دیٹ, ٹھیک, اور سائنٹسٹ اور سارا. اچھا اب جو تیسرا آبجیکٹو ہے ان کا وہ کیا ہے؟ وہ لانگر ٹرم آبجیکٹو ہے, وہ ان کی پریفرنس ہوگی اور کوئی امیجیٹ آبجیکٹو نہیں ہے, لیکن لانگ ٹرم میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہو جائے وہاں پہ جو بھی ہے رجیم, اس کی جگہ پہ کوئی ایسا رجیم آ جائے جو کہ ان کی طرف زیادہ فرینڈلی ہو یا ایٹ لیسٹ نیوٹرل ہو. جس طرح کہ دیکھیں سیریا میں انہوں نے کر لیا, جو ابھی وہاں پہ رجیم ہے وہ اس وقت ان کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو وہ حالانکہ اس میں بھی بہت سال لگے سیریا میں کرنے میں بھی, آپ نے دیکھا کتنا زیادہ ریزسٹنس تھا وہاں پہ, بٹ ایونچولی وہ ہو گیا. اس میں امریکہ نے اور اسرائیل نے اس میں کافی رول پلے کیا آخر میں. تو یہ ان کا لانگ ٹرم آبجیکٹو ہے. اچھا اب جو جنگ کے حقائق ہیں اگر اس پہ آ جائیں اس وقت, تو اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت سے تجزیہ نگار جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا غلط سمجھ بیٹھے تھے کہ ایران کی جو ڈسٹنس ہے وہ شاید اتنی زیادہ ہے کہ اس سے ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو گیا ہے. میں شروع دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ہے جو آپ یہ سارے منظر دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرینس پہ کہ تل اویو میں آگ لگ رہی ہے, وہاں پہ بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں, وہ اب یہ وہ کاسٹ تھا جو اسرائیل کو معلوم تھا کہ یہ ان کو بیئر کرنا ہوگا. کیونکہ 90% کو وہ روک لیتے ہیں, انٹرسپٹ کر لیتے ہیں ان کی جو 3 لیئر ڈیفنس ہے, لیکن 10% اس میں سے گزر جاتے ہیں. لیکن ایران کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی کافی ڈپلیٹ ہو گئی ہے. اب جو اندازہ یہ ہے کہ ان کے پاس 300 سے لے کے صرف 1300 میزلز رہ گئے ہیں, پہلے وہ 2 سے 3000. تو اگر اب دیکھیں آنے والے دنوں میں اگر وہ بھی آہستہ آہستہ اس میں سے وہ ظاہر 90% تو ویسے ہی انٹرسپٹ کر لیتے ہیں, تو اگر ان کی بھی بڑی تعداد کو استعمال کر لیتے ہیں پھر ایران کی پوزیشن کیا رہ جائے گی؟ ان کے پاس ایئر فورس تو کوئی ہے جو کہ اسرائیل کے پاس بہت ہی جدید ہے, F-35s ہیں, F-15s اور 16s ہیں لیٹسٹ بلاک کے. تو وہ اور اس وقت وہ اپنی لٹرلی ایٹ ول جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں جہاں پہ بھی وہ چاہتے ہیں ایران میں, جن تنصیبات پہ بھی چاہتے ہیں. بے شک وہ آئل ریفائنریز ہیں, بے شک وہ ان کی ٹی وی اسٹیشنز ہیں, جس طرح کی بلڈنگس ہیں, کیونکہ کوئی ایئر ڈیفنس اس وقت ان کا جو S-300 سسٹم تھا ایران کے پاس رشیا سے لیا تھا وہ خاصی حد تک مفلوج ہو گیا ہے. باقی بھی ایئر ڈیفنس انہوں نے تباہ کر دیے. تو اس وقت ایک لاپ سائڈڈ وار ہے جس میں ان کا پلہ بہت بھاری ہے. اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ امریکہ کا وہ تھریٹ ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے, جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ B-2 بامبرز جو ان کے ہیں جو صرف دنیا میں ان کے پاس ہی ہیں, اس طرح کا جہاز جس سے وہ بنکر بسٹر بوم جو 30,000 پاؤنڈ وزنی بوم ہوتا ہے, جو کہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ ایران کی یہ نیوکلیر انسٹالیشن ذہن میں رکھ کے بنایا گیا تھا کہ وہ ان کو خاصی حد تک تباہ کر سکتے ہیں وہ مسلسل اگر ایک کے بعد جائیں تو وہ اس کی دھمکی ہے. تو ابھی جو آپ نے دیکھا کہ اس سب کے بعد جب ایران شروع میں تو مذاکرات وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انڈر ڈیوریس نہیں کریں گے اور جب تک یہ سارا کچھ رکتا نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے اشارے دیے کہ کر بھی لیں گے اور آخر میں وہ مان گئے ایران. لیکن اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ انڈر دا شیڈو آف اور انڈر دا تھریٹ آف امریکاز جوائننگ دا وار ہو رہے ہیں. تو اس میں ایران کی پوزیشن ہے ایک پوزیشن آف ویکنس سے وہ اس مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں. اب لاسٹ پوائنٹ جو میرا یہ ہے کہ یہ بھی میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے, اس میں چائنا اور رشیا کی پوزیشن بھی بہت اہم ہے.
بیکاز ایران ہے وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کی ہے رشیا کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ ایک اکنامک جو ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کی. رشیا کو تو وہ ڈیفینس ویپنس بھی یہ میزائلس اور ڈرونز بھی دیتے رہے ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں وہاں پہ یوکرین میں. تو وہ نہیں چاہیں گے وہ والے ملک ہے وہ ایران کی کو بالکل ہی کمزور کر دے اسرائیل اور ان کی کیپیسٹی بالکل ہی ختم کر دے یا وہاں پہ کوئی رجیم چینج کی طرف چیزیں جائیں. تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ سفارتی طور پہ ٹھیک. اچھا جوہر صاحب ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اباؤٹ دا رجیم چینج اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, ہاؤ لانگ اسرائیل کین سروائیو, ہاؤ لانگ ایران کین سروائیو اینڈ آل دس, اور آپ نے بڑا ان ڈیپتھ بتایا ہے پوری سچویشن. ایک تھوڑا سا اس کی ادر سائڈ پہ اگر چلیں کہ اگر اسرائیل نے ایران کو ہرا دیا تو اس کا اگلا ہدف سب کو پتہ ہے پاکستان کی طرف ہوگا. اس کو آپ کس پیرائے میں دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بڑا اسٹرانگلی کہا جاتا ہے کہ اگر ہدف پاکستان ہوگا تو اس میں ہندوستان اسرائیل کا مکمل ساتھ دے گا. ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ؟ جی اس کے بھی 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کہ ہندوستان اور جو ہے اسرائیل کا جو تعاون ہے وہ ایک اسٹریٹجک بلکہ پارٹنرشپ اس وقت ان کی ہے آپس میں, وہ بہت قریبی ہے. وہ انٹیلیجنس میں بھی کرتے ہیں, وہ دفاع کے شعبے میں بھی ہے, وہ جو ہے کمرشل کوآپریشن بھی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کوآرڈینیشن کئی بار جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے اس میں بھی ان کی کوآرڈینیشن کافی رہی ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ چیزوں کو کیا جائے. تو بالکل پاکستان کو اس سے ایک ظاہر خطرہ تو ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے, فل فلیجڈ نیوکلیر پاور ہے. تو جب ایک نیوکلیر اگر ایران کے پاس بھی یہ نیوکلیر کیپیسٹی آ جاتی, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بریک آؤٹ اس کے جو ہے پوائنٹ کے قریب ہے, اگر ایران کے پاس کیپیسٹی ایون 2 یا 4 میزلز کی بھی ہوتی نیوکلیر ٹپ میزلز کی, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن اس وقت خاصی مختلف ہو جاتی. آپ دیکھیں کہ نارتھ کوریا کا وہ امریکہ نے بہت کوشش کی کہ جی ان کو بھی کہتے تھے کہ اپنا رول بیک کریں, اپنا نیوکلیر جو ہے پورا آپ کا پروگرام, اور بہت زور ڈالا. لیکن جب ایک بار انہوں نے نیوکلیر کیپیسٹی حاصل کر لی اور ان کے پاس میزلز کی کیپیسٹی تو تھی ہی, تو اس کے بعد دیکھیں سارا پریشر ختم ہو گیا. اب نارتھ کوریا کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے جو ایران نہیں تھا کبھی بھی. تو اور پاکستان صرف یہ نہیں کہ کوئی ایک جو ہے بالکل کوئی ابھی نیوکلیر پاور بنا ہے, پاکستان اسٹیبلش نیوکلیر پاور ہے, اب تو دہائیوں سے ہے. تو اس لیے پاکستان کو بالکل ایک مختلف ان کو پیرائے میں دیکھنا ہوگا. وہ آپ کو ایران کی سچویشن کو ہم اسے ایکویٹ نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ایران کے اس میں آخری بات میں جو کروں گا وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اسے اسرائیل ڈائریکٹ اس لیے تھریٹن فیل کرتا تھا کہ وہ انہوں نے اسرائیل کے اراؤنڈ جو سارے مزاحمتی گروپس تھے ان کو سپورٹ کیا اور اسرائیل کے خلاف ان کو ظاہر پمپ اپ کرتے تھے. اب پاکستان تو کسی چیز میں شامل نہیں ہے, تو پاکستان اور اسرائیل کے کوئی اس طرح کے آپس میں اس طرح کے اختلافات یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے جو کہ اسرائیل کا اور ایران کا تھا اور ابھی بھی ہے. ویری رائٹ. اچھا جوہر صاحب, ویسٹ کہاں کھڑا ہے؟ کیونکہ آفٹر آل دس یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں نیتن یاہو اینڈ آل دیٹ ایران کے اوپر, اٹ فیلز لائک کہ ہی ہیز ریسٹورڈ دا کریڈیبلٹی آف ویسٹ. یہ نیتن یاہو کے بارے میں اب ویسٹ میں کہا جا رہا ہے. سو مغرب اب کدھر کھڑا ہے, اور اس پوری صورتحال کو پریشر بھی ہے. اب آپ نے جس طرح کہا جس طرح ایران اب نیگوشیٹ کرے گا یا بات کرے گا, ٹیبل پر آئے گا, دیٹ ول بی فرام دا سلائٹر ڈاؤن سائڈ اینڈ. سو اب ویسٹ اور دنیا آر دے ریڈی کہ ہم اس چیز کو اب سیٹل کریں, اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں؟ دیکھیں جسے کہتے ہیں نا there is many a slip between the cup and the lip, تو مطلب ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جو بھی آ سکتی ہیں اس میں. یہ اتنا کوئی آسان نہیں ہے, کمپلیکیٹڈ تو ہوگا جو یہ اس وقت بھی چیلنج ہے, لیکن ایک بہت کمزور پوزیشن سے ایران اب ان مذاکرات میں ہے, اور یہ جو تھریٹ ہے ان کے اوپر امریکہ کا اور پھر اسرائیل ظاہر ہے وہ پاؤنڈنگ تو ابھی بھی کر رہے ہیں, اور اس وقت ایران کے ڈیفینسز ہیں لٹرلی, میں نے جس طرح بتایا ان کی میزائل کیپیسٹی جو ان کی ہے وہ بھی خاصی ڈپلیٹ ہو چکی ہے اب تو, اور وہی ان کی واحد جو ہے ایک جو ڈیٹرنس تھی جو کہ اس میں کام نہیں آئی اس طرح سے جس طرح کہ میرے خیال میں دنیا کے مبصرین کچھ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ٹھیک. تو سچویشن اچھا ویسٹ جو ہے جہاں تک آپ نے مغربی ملکوں کا ذکر کیا, تو جس طرح یو کے ہے یا جرمنی ہے, فرانس ہے, اب بہت عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے جب دوسروں کو کسی چیز پہ مجبور کرنا چاہتے ہیں یا پش کرنا چاہتے ہیں تو
وہ جو ہے کبھی ملٹری مینس یوز کرنے کی طرف نہیں آتے. تو اس لیے ان کی جو ول ہوتی ہے یا ان کی جو پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں وہ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں the lack teeth, کہ اس میں دانت نہیں ہوتے ان کے اس میں. تو وہ جو ہے اچھا وہ چیز جو سی ہے وہ اسرائیل پرووائڈ کر رہا ہے قسم کا وہ جو چیز لیک ہے. تو اسرائیل کیونکہ اسرائیل از اے رسک ٹیکر. اور پھر نیتن یاہو جو ہے نا نیتن یاہو تو اس وقت اپنے سیاسی مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کو تو پرواہ نہیں ہے, بہت زیادہ ریکلیس بیہیویئر جو ہے اس پہ وہ اس وقت آیا ہوا ہے, کیونکہ اگر وہ اقتدار سے جاتا ہے تو وہ شاید جیل میں ہوگا. بالکل ٹھیک, ایسے ہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جارج سلیم صاحب, ویری گریٹفل سر, آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو ایئر مارشل سعید محمد خان ہمارے ساتھ ہوں گے اور یہی سچویشن کنٹینیو کریں گے تاکہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کی اس وقت صورتحال کیا ہے اور گوئنگ فارورڈ دنیا کے نقشے کے اوپر ایران اور اسرائیل کس طرح دنیا اس کو رجسٹر کرے گی. بریک لیتے ہیں, ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, مجھے جوائن کیا ہے ایئر مارشل سعید محمد خان صاحب نے. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سر سب سے پہلے مجھے ذرا بتائیے گا, ایک پرسیپشن تھا اسرائیل کی طرف سے, ایک کلیم کیا جا رہا تھا پوری دنیا میں کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل آئرن ڈوم کو, اس کے سسٹم کو کراس نہیں کر سکیں گے ان کے میزائل, جو کہ ہم نے دیکھا ڈاؤن دا روڈ نہ صرف کراس کیے بلکہ مسام ہیڈ کوارٹرز کو ہٹ بھی کیا. اس چیز کو لے کر اسرائیل کی پرسیپشن جو تھی پوری دنیا کے اندر بنائی گئی اور جو ایران کی پرسیپشن تھی, اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ ایکچولی منصور, آپ نے ایک بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے, کیونکہ یہ جو کمپیریزن ہے اور اس طرح کی جو وار ہے یہ پہلی مرتبہ دنیا میں ہوئی ہے کہ کنونشنل ویپنز آف وار جو اسرائیل استعمال کر رہے ہیں اور اس جنگ میں وہ اپنی ایئر فورس کو استعمال کر رہے ہیں, وہ ایک ایسے ملک کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن وہ ملک جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں سرفیس ٹو سرفیس بیلسٹک میزائلز کے ساتھ. یہ ایک ایسی جنگ ہے جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اب جو ہے کیا کہتے ہیں, جبکہ اسرائیل نے ایران کے اوپر کی ایئر سپیس کو کمپلیٹلی ڈومینیٹ کر لیا تو وہ بڑے آرام سے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا, اس میں اس کو امریکہ کی اور ویسٹرن الائز جتنے ہیں جو اس جنگ میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی مدد حاصل تھی ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے نا, لیکن جب پچھلے 10-11 سال میں ایران کو کسی بھی کنٹری نے ویپنز نہیں بیچے, میں اس میں بات کر رہا ہوں چائنا, رشیا اور دوسرے جو نان کنونشنل سیلرز ہیں, انہوں نے نہیں بیچے, تو انہوں نے اپنی توجہ سرفیس ٹو سرفیس بیلسٹک میزائلز کی طرف کرائی اور انہوں نے ایک بہت لارج نمبر, میرے خیال ہے کہ جب وہ اس جنگ میں داخل ہوئے ہیں تو ان کے پاس سم ویئر بٹوین 3,000 to 5,000 بیلسٹک میزائلز موجود تھے. اچھا, جو ہم آئرن ڈوم کی بات کرتے ہیں, آئرن ڈوم از ون سسٹم. جو اسرائیل کا گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ 3 میجر میزائل سسٹمز کے اوپر قائم ہے. پہلے ہے ایرو 3 اور ایرو 1, پھر ہے ڈیوڈ سلنگ اور سب سے نیچے ہے آئرن ڈوم. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایران ایک میزائل فائر کرتا ہے تو راستے میں اس کو امریکہ اور جو ویسٹرن الائز ہیں جس میں جارڈن بھی شامل ہے, جس میں عراق بھی شامل ہے, جس میں انگلینڈ بھی شامل ہے, وہ اپنے گراؤنڈ بیسڈ یا ایئر بورن ایسیٹس کے ساتھ ان میزائلز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ان کو پاس کر کے یہ میزائلز اسرائیل تک پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو لانگ رینج کے اوپر ایرو 3 انٹرڈکٹ کرتا ہے, پھر جب وہ ذرا تھوڑے سے اور قریب آتے ہیں تو ڈیوڈ سلنگ کرتا ہے, اور جب وہ قریب آ جاتے ہیں تو وہ ان کو آئرن ڈوم کرتا ہے. اچھا, میرے خیال میں کیونکہ آج تک اس طرح کا سسٹم کبھی کسی ایک اسٹرانگ کنٹری کے خلاف استعمال نہیں ہوا تھا, تو جو اس کے بارے میں متھ موجود تھی وہ قائم تھی. اسی متھ کے اوپر انڈیا نے S-400 لیے تھے جو
ٹھیک ہے نا, کیونکہ انڈیا نے بھی اپنے جو گراؤنڈ پہ امپورٹنٹ ایسیٹس تھے ان کے اوپر ایک آئرن ڈوم سسٹم قائم کیا ہوا تھا نا, جس کے لیے انہوں نے S-400 دیے ہوئے تھے. اور یعنی کہ جب لیکن ان سسٹمز کی میرے نزدیک اب جب ہم اس کو ایز اے ملٹری پرسن ایویلویٹ کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ والے سسٹمز جو تھے نا, they were basically designed against surface to surface nuclear ballistic missiles. اوکے اوکے, And not against conventional ballistic missiles جو کہ ایک بہت بڑے نمبر میں فائر ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ایک اور میں دوسرے ایک زاویے پہ جاؤں. جنگیں مہنگی ہوتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. کیا اسرائیل ایک اور جنگ برداشت کر پائے گا؟ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں, ایران سے جنگ میں اسرائیل جو بتایا جا رہا ہے کہ جی $700 ملین خرچ رہا ہے اور غزہ میں $67 ارب خرچ چکا ہے. اب جب ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز جو کہ ایک بہت اہم آبی گزرگاہ ہے کو بند کرنے کے اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں, اس چیز کا خدشہ ہے, تو اس پورے سینیریو میں اسرائیل کے پاس کیا ہے اس وقت کی صورتحال میں؟ دیکھیے, اسرائیل کے پاس میرا خیال ہے کہ اس کے پاس جتنے اچھے ویپنز تھے وہ ان کو استعمال کر چکا ہے. اور اس وقت جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں اس کی, اسرائیل ہیز آلریڈی بلنکڈ, اور وہ اپنے جو الائز ہیں اور خاص طور پر امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں. امریکہ جو اس جنگ میں اتنے فورسفلی انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس اب اور کچھ دکھانے کو نہیں. ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کو ذرا وہ جو آپ کے پہلے والے سوال کے ساتھ لنک کر لوں, منصور, اگر آپ دیکھیں کہ جب پہلا دن فائر ہوا تھا تو ہارڈلی 25% جو سرفیس ٹو سرفیس میزائلز تھے وہ اسرائیل کی ایئر سپیس میں داخل ہوئے تھے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ویڈنسڈے اور تھرسڈے کی نائٹ کو جو کیا کہتے ہیں ایران تل ابیب, حیفا اور یروشلم کے اوپر لگتا تھا کہ کوئی آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اتنے زیادہ میزائل جو ہیں وہ آئرن ڈوم کو بیٹ کر کے اٹیک کر رہے تھے اسرائیلی سٹیز کو. اور اگر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے ہائپر سونک میزائل استعمال کیا ہے تو ہائپر سونک میزائل اگین اب یہ ایک کیپیبلٹی پتہ چل گئی ہے کہ یہ جو آئرن ڈوم سسٹمز کنٹریز بناتی ہیں وہ ہائپر سونک میزائلز کو ڈیفیٹ کرنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ فتح 1 نے بہت زیادہ تباہی اسرائیل میں پھیلائی ہے. Now we come to the second question. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سارا کچھ, اسرائیل اس تباہی کو کے بارے میں سوچ نہیں رہا تھا. اس نے آج تک جتنی بھی جنگیں کی وہ ون وے جنگ تھی کہ اسرائیل واز دی ایگریسر, اور جو اس کو فیس کرنے والے تھے وہ نان کنونشنل فورسز تھیں, لائک حزب اللہ, لائک حماس. ٹھیک ہے نا. یا عراق پہ بھی پہلے جا کے امریکہ نے کیا کہتے ہیں پورے گراؤنڈ فورسز کو بالکل ڈسٹروائے کر دیا, اور پھر اسرائیل یا ویسٹرن ایلیمنٹس نے آ کے اس کے اوپر قبضہ کر دیا. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اسرائیل کو ایک ریگولر آپ کے فوج سے واسطہ پڑا ہے, بالکل, اور ایک ایسی فوج سے کہ جس کے اندر لڑنے اور مرنے دونوں کا جذبہ موجود ہے. ٹھیک ہے. ہم سب سمجھ رہے تھے کہ جب پہلی رات کو ایران کی سینئر لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ ہے, اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا کہ شاید ایران اس یعنی کہ اپسیٹ سے نہ نکل سکے. لیکن وہ اپنے پرل ہاربر مومنٹ انہوں نے 18 گھنٹے میں کراس کیا, اینڈ ناؤ دے آر, اس وقت ایران جو ہے ایک پراپر قوم کی طرح لڑ رہا ہے. اور اب میرے خیال میں آپ کے جس طرح آپ نے سوال پوچھا ہے کہ نہ اسرائیل کے اندر ہمت ہے ایران کو کا مقابلہ کرنے کی, اور نہ ہی وہ فائنینشلی اب اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ڈیسپریٹلی جو اس کے الائز ہیں وہ ڈیسپریٹلی کبھی دھمکیاں دے کے کبھی دوسروں کو انوالو کر کے اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اس میں اگر میں یو ایس کے ایک رول کی بات کروں, یو ایس ہیز آلویز پلیڈ ود کنٹریز نیشنلزم, اور ایک مس کیلکولیشن تھی کہ ایران
बिल्कुल इमीडिएटली जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं पहले अटैक के बाद बिल्कुल फॉल हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि ईरान इज़ वेरी क्लियर, ईरान ने कहा कि वी विल नेवर गिव अप, और उसके बाद जो एक आज भी हम देखते हैं कि एक परसेप्शन है या एक जो मैसेज कन्वे किया जाता है कि जी ईरान शुड सरेंडर, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आज भी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स कही जाती है कि ईरान शुड सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर नेतन्याहू की बात करें, इस एलिमेंट को या इस जो व्यू पॉइंट है यूएस का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मंसूर देखिए, अब कन्वेंशनल आर्मामेंट के साथ साथ जो जब भी अब जंग लड़ी जाती है, ठीक है ना, उसमें जो परसेप्शन वॉरफेयर है उसको भी रखा जाता है, और जो है क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को भी सामने रखा जाता है। ठीक, जो ये धमकी है कि जी के हम आयतुल्ला जो है खामनाई उनको कत्ल कर देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ठीक है ना, आप बगैर किसी उसके क्या कहते हैं टर्म्स के साथ आप सरेंडर कर दें, दीज आर पार्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ओके, और वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ईरान की जो लीडरशिप है वो किस जगह आके टूट जाती है और समझती है कि जी के क्या कहते हैं कि इससे ज्यादा हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो परसेप्शन वॉरफेयर है वो ये है कि अगर आप देखेंगे इजराइल ने जो इंटरनेशनल मीडिया है और सोशल मीडिया है उसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दी, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इजराइल वो शो ही नहीं करना चाहता कि जो इस वक्त इजराइल की हालत है, क्योंकि लोग कहेंगे कि ये तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, इनका भी खून बहता है, ये भी मरते हैं, इनकी भी बिल्डिंग्स तबाह होती हैं, ठीक है ना। इनका इस वक्त जो लोग कहते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत यानी कि इमेजेस मौजूद हैं कि तेल अवीव अब ऑलमोस्ट गाजा की की तरह होता जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही दे रहे हैं। अच्छा सर, अभी आप जो बात कर रहे हैं, जी जी, इफ आई कैन जस्ट फिनिश, जी 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 प्लीज, तो इसको जो है ना, ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और जो परसेप्शन वॉरफेयर है, इन दोनों में भी इजराइल जो है वो लूज करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो ईरानियन लीडरशिप है वो कोई प्रेशर नहीं ले रही, और आयतुल्ला खामनाई ने ऑलरेडी मिलिट्री काउंसिल को अथॉरिटी दे दी है, और उन्हें कहा कि इवन इफ दे, अगर वो ये मुझे मार भी देते हैं तो जो यानी कि जो अहदाफ है जिनके लिए ईरान खड़ा है वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अभी आप वॉरफेयर की बात करें, इसमें दो चीज़ें, उस पर ज़रा थोड़ा सा उस पर बात कर लें शॉर्टली। साइंस ऑफ वॉर की अगर हम बात करें और उसके बाद आर्ट ऑफ वॉर की, हमने देखा जिस तरह अभी आपने बात की, इससे पहले इजराइल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, ना कभी वो ऐसी वॉर में गए थे जहां पर उनके ऊपर भी हमला होता, बिकॉज दे वर ऑलवेज एग्रेसर्स एंड ऑल दैट। अब एक सूरत हाल बिल्कुल फर्क है, साथ साथ हम देखते हैं ट्रैक 2 और निगोशिएशंस, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर आई डोंट नो क्यों तेवर भी और बयान भी रोज बदले जा रहे हैं फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रंप, फ्रॉम यूएस। वो क्यों ऐसा हो रहा है? अगर सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज के ऊपर, जो नेतन्याहू कह रहा है कि हर जगह पर यूएस सपोर्ट कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं पब्लिकली यूएस इज एक्सेप्टिंग ऑल दिस? देखिए, असल में मंसूर, जब भी जंग लड़ी जाती है ना, तो जो एंड नोट होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रू। हर कंट्री ये चाहती है कि जो जब जंग खत्म हो तो वो नोशन ऑफ विक्ट्री पे खत्म हो। एग्जैक्टली। जिस तरह हम अपने इंडिया पाकिस्तान की जंग का ले लेते हैं कि जब वो जंग खत्म हुई तो देयर वाज अ क्लियर विक्टर जो पाकिस्तान था, और एक क्लियर डिफीटिस्ट था जो इंडिया था, ठीक है। इस वक्त जो एक परसेप्शन बिल्डअप हो रही है दुनिया के अंदर कि इजराइल के जिन मकासद के लिए उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था, उसमें से वो अपना सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें और बाकी हर दूसरे ऑब्जेक्टिव में उनको नाकामी हुई है। सो अगर आज लेट्स से के पावर्स दैट बी वो बीच में पड़ती हैं, वो दोनों पार्टीज में सीज फायर करा देती हैं, तो इसको ईरान की जीत और इजराइल की डिफीट समझा जाएगा। ओके, ठीक है ना। ओके। तो जो वेस्टर्न पावर्स है वो उन्होंने तो इजराइल को इस पूरे इलाके के अंदर एक बदमाश के तौर पे पाला हुआ था ना। उन्होंने एक परसेप्शन बनाई हुई थी अरब्स के दिमागों में कि जी के आप लड़ ही नहीं सकते इनसे, ठीक है ना। यू पीपल आर नो मैच, एंड अनफॉर्चुनेटली
جو یعنی کہ وہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھی تھی کہ جی کہ ہم اسرائیل سے لڑ ہی نہیں سکتے, کوئی میچ ہی نہیں ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا. اور اس پرسپشن کے اوپر, اس پرسپشن کو اتنا اسٹرانگ کیا گیا ان کے دماغوں کے اندر کہ انہوں نے لڑنا چھوڑ دیا. منصور, اگر آپ ایک وہ جو سن تزو کی بڑی فیمس کتاب ہے آرٹ آف وار پڑھیں, جی جی, ٹھیک ہے نا, تو اس کے اندر جو ہے نا کسی نے سن تزو سے پوچھا کہ وچ از دا ہائیسٹ اسٹریٹجی آف وارفیئر, تو اس نے کہا کہ کنونس یور اینمی دیٹ ہی کین ناٹ فائٹ یو. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے نا, if he is convinced that he cannot fight you, he can be as big as an elephant and yet he will lose the war. ویری رائٹ, ٹھیک ہے نا, ویری رائٹ, ٹھیک ہے نا. تو ایگزیکٹلی وہی چیز ہو رہی ہے. اب چکر یہ ہو گیا ہے, یہ اب ہم آتے ہیں امریکہ کی پوائنٹ آف ویو کی طرف. دیکھیے امریکہ کے اندر منصور دو بڑی اسٹرانگ لابیز ہیں, ایک ہے باگا میک امریکہ گریٹ اگین, ٹھیک ہے نا, اور ٹرمپ اس پالیسی کے اوپر آیا تھا کہ میں کوئی جنگیں اور نہیں کروں گا, جو ہم ٹریلینز آف ڈالرز جنگوں میں خرچ کرتے ہیں وہ امریکہ کے اندر ہم خرچ کریں گے اور ہم امریکہ کو دوبارہ ایک بگ اکنامک پاور بنائیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کوشچن کر رہے ہیں ٹرمپ سے کہ جی کہ آپ تو بجائے ایک جنگ ختم کرنے کے آپ تو ایک جنگ کے اندر جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک, ویری رائٹ. کیونکہ آپ کے جانے سے ایران پیچھے تو نہیں ہٹے گا, سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایران مر جائے گا, تباہ ہو جائے گا, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. ویری رائٹ, بالکل ایسے پیچھے نہیں ہٹے گا, بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے پاس ایک دوسری لابی ہے جو نیو کونس کی, یا آپ کہیں گے جو پرو جوئش ایلیمنٹ ہے, اور وہ زبردستی, اور وہ اس کے بگسٹ فنڈرز تھے فار ہز پولیٹیکل کیمپین. اور اب وہ مجبور کر رہے ہیں ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. لیکن میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سینسیبلی اس چیز کو مینیج ابھی تک کیا ہوا ہے, جو ویسٹرن الائز ہیں, جو چائنا اور رشیا ایک ایفرٹ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی, ٹھیک ہے نا, کہ ٹھیک ہو گیا, کیا ٹھیک, جو وہ ہے نا ان کو بیچ میں ڈال رہے ہیں کہ جی کہ ہم پہلے آپ کو, اگر آپ کو یاد ہو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ہفتے کا کہا تھا کہ جی کہ میں نے اٹیک کی اجازت دے دی ہے لیکن ایک ہفتے کے بعد فیصلہ کروں گا. بالکل, کل رات وہ ایک ہفتہ 2 ہفتے ہو گئے, 2 ہفتے ہو گئے ہوئے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ایئر مارشل سعید محمد خان صاحب, سر تھینک یو ویری مچ جی. آئی ایم ویری سوری, آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف ٹائم جی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو جاوید حسین صاحب فارمر امبیسڈر ایران پاکستان کے ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین مجھے جوائن کیا ہے جاوید حسن صاحب نے, فارمر امبیسڈر رہے ہیں ایران میں پاکستان کے. سر تھینک یو ویری مچ جی جاوید صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. سر اسرائیل کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو ختم کرنا اسرائیل کی جنگی اہداف میں شامل ہے. اب سر بات یہ ہے کہ اگر ایران بھی ایسا ہی اعلان کر دے تو خطے اور دنیا کو کس تباہی کا سامنا آ سکتا ہے, کیوں ایسی صورتحال مزید ابھی تک پریویل ہو رہی ہے جی؟ لیکن جو اسرائیل کا کردار رہا ہے بیرونی دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے میں, خاص طور پہ ایران نے, اس میں کسی بین الاقوامی قوانین, یو این چارٹر, ان کا کوئی خیال یا لحاظ نہیں رکھا گیا. ایران پہ حملہ بھی جو کیا گیا تو یو این چارٹر کی وائلیشن تھا, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن تھا. کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ایران پہ حملے کو جسٹیفائی کر سکے. تو اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اسرائیل سے اس قسم کی خبریں آنا کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر جو رہبر ہیں خامنئی صاحب, ان کو خدا نخواستہ یعنی قتل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تو ایک بالکل ہی ایسی چیز ہے جو دنیا میں اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں چل پڑیں تو دنیا میں ایک انارکی پھیل جائے گی. حکومتوں کے سربراہ ہیں, ان کے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے اور مذاکرات کے راستے بند ہو جائیں گے. تو یہ تو کسی لحاظ سے اس چیز کو انکریج یا اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی, اور دنیا کے سب ممالک اور حکومتوں کو اس کی بڑی زور مذمت کرنی چاہیے. اور امید ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک بھی اسی نقطہ نظر سے اس دھمکی کو دیکھیں گے. اس سے کوئی نیوکلیئر ایشو ریزالو نہیں ہونے لگا, کوئی کچھ معاملات جو ہے درست نہیں ہونے لگے. بالکل صحیح.
अच्छा सर, इसके अंदर अभी जब आप हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हेड जो हैं वो ही इज़ वेरी क्लियर ऑन थिंग्स. उन्होंने कहा है कि देयर वाज नो स्पेकुलेशन, नो प्रूफ ऑफ सिस्टमैटिक एफर्ट टू मूव इनटू न्यूक्लियर वेपनाइजेशन. 60% यूरेनियम के ऊपर वो कहते हैं हमारे खदशात थे, लेकिन किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं है. इसके बाद जो व्यू था या जिस बेस लाइन थी इजराइल की ईरान के ऊपर अटैक करने की विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, उसको आप किस हद तक वैलिडेट समझते हैं या वो किस हद तक आप इसको देखते हैं कमिंग दिस मैसेज, दिस व्यूज फ्रॉम द हेड ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो व्यू है वो बिल्कुल दुरुस्त है. हमें ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना चाहिए कि 2015 में एक ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, वो साइन हुआ था. अमेरिका ने अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन उसको साइन किया था. और इसके अलावा यूरोपियन लीडर्स ने, चाइना, रशिया वगैरह ने भी, ईरान ने भी साइन किया था. और उसका बेसिक लाइन ये थी कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियाँ कबूल कर ली थी और इन रिटर्न दूसरे ममालिक ने उसके ऊपर जो सैंक्शन लगाई हुई वो उठाई जानी थी. 2018 में ट्रंप साहब ने जब वो इलेक्ट होके आए तो उन्होंने यूनिलैटरली उस एग्रीमेंट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, यानी अपने मुल्क को, और ईरान के ऊपर दोबारा सैंक्शन लगानी शुरू कर दी. तो ईरान ने भी ये समझा कि जब हम तो इसमें अभी हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे वो वायलेशन का कोई शायबा भी आ सके, तो ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है. तो उन्होंने जो यूरेनियम एनरिचमेंट की जो एक लिमिट थी कि वो 3.67 प्योरिटी तक एनरिच कर सकते हैं अंडर द 2015 एग्रीमेंट, उन्होंने उससे उसको बढ़ा दिया. उनका मकसद ये था कि भाई अगर आप हमारे साथ उस एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं चलोगे तो फिर हम भी हक रखते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट का लेवल हाई करें. और जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो उन्होंने मैक्सिमम अभी तक 60% तक पहुँचे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी यानी कोई क्लेम नहीं किया कि वो 90% से तक जाएंगे या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे. तो इसलिए वो बिल्कुल दुरुस्त है DGIAEA का जो बयान है कि ईरान ने कोई वेपनाइजेशन जो है, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन का कोई प्रोग्राम का कोई उसका सबूत नहीं है. तो इसलिए भी जो है वो इजराइल का जो हमला ईरान पे है वो बिल्कुल नाजायज़ है और उसको यानी जायज़ तौर पर दुनिया की हुकूमतों ने, ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने कंडेम किया है. और उसका मकसद सिर्फ ये था उस हमले का कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान, मैक्सिमम डैमेज किया जाए. वो उनको ये मेरा ख्याल में उनको भी शायद अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से या अपने ज़रियों से पता होगा कि ईरान अभी अगर बनाना भी चाहे तो न्यूक्लियर वेपन बनाने में उनको काफ़ी देर लगेगी. और इन एनी केस जब वो IAEA की इतने सेफ गार्ड उसके ऊपर हैं, इंस्पेक्शन हो रही थी, तो वजह यानी देयर वाज नो रीज़न टू बिलीव कि ईरान विल ब्रेक आउट और वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ जाएगा. तो ईरान, इसलिए इजराइल के हमले की तो कोई जवाब बनता ही नहीं. वैसे भी वो बैनुल अक़वामी कवानीन और UN चार्टर की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी थी. अच्छा सर, ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं. अब हम एक देखते हैं ईरान के साथ एक बड़ी डिसेप्शन ये भी हुई है कि ईरान वाज गिविंग दिस फीलिंग कि वी आर इन नेगोशिएशंस, वेयर एज एट द सेम टाइम हमने देखा कि इवैक्यूएशन स्टार्टेड बिफोर द अटैक्स. ये भी एक चीज़ बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि जब वो नेगोशिएशंस में थे, मुलाकात होनी थी, इस सारी सिनेरियो के अंदर इवैक्यूएट कराया गया अमेरिकी लोग जो वहां पर थे और उसके बाद अटैक्स शुरू हो गए. इसको आप किस पैराए में फिर देखेंगे? ये जो मेरा ख्याल में आप हम सबको पता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान, USA के दरमियान एक इनडायरेक्ट मुज़ाकरात शुरू हुए थे, जो मस्कत जिसमें एक इंटरमीडिएरी का रोल प्ले कर रहा था. और उसका छठा सेशन 15 जून को होना था. और जो है 13 को इजराइल ने अटैक कर दिया. हालांकि उस सेशन का कम से कम इंतज़ार करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि उसके क्या नताइज निकलते हैं. और टू द एक्सटेंट अमेरिका को इस अटैक का पता था कि 13 को हो रहा है और उन्होंने उसको रोकने की कोशिश नहीं की. मैं समझता हूँ कि अमेरिका की तरफ से भी इट वाज एन इंडिकेशन ऑफ बैड फेथ कि एक तरफ से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने एक अलाई को, जो इजराइल है, उसको ईरान के ऊपर हमले की वर्चुअली आपने इजाज़त दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया. जब आपको उन्होंने बताया और आपने उनको रोका नहीं है तो फिर आप इन
آپ اس میں کمپلیسٹ ہو گیا. اگرچہ انہوں نے ڈائریکٹ خود اٹیک نہیں کیا لیکن انہوں نے اسرائیل کے اٹیک کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی. تو یہ تو بہت ہی غلط, اسرائیل نے تو غلط حرکت کی, لیکن امریکہ بھی اپنے آپ کو ایبزالو نہیں کر سکتا, کیونکہ انہوں نے بھی جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں, مذاکرات فیل نہیں ہوئے, اور ابھی ان کے کوئی توقع کی جا سکتی تھی کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی پرپوزل چل رہی تھی جن سے کچھ معاملات کو کے حل کی طرف جایا جا سکتا تھا. اس کے باوجود انہوں نے اسرائیل کو یعنی زوردار طریقے سے روکا نہیں کہ یہ وہ حملہ نہ کرے. سو اس لیے کوئی جواز نہیں بنتا تھا اسرائیل کے اس حملے کا, خاص طور پہ جب مذاکرات کا عمل ابھی جاری تھا. بالکل سر, گرین لائٹ جس طرح آپ نے کہا, بالکل گرین لائٹ واز گیون ٹو اسرائیل بائی یو ایس, اور اس کے بعد یہ اٹیک سٹارٹ ہوئے. سر نیتن یاہو اب کہتے ہیں کہ جی امریکہ ہمارے ساتھ ہے, ایران ہمارے ساتھ مل کر ایرانی ڈرونز گرا رہا ہے, امریکہ دفاعی نظام پر ہمارے لیے کام کر رہا ہے, اور امریکی صدر سے روز بات ہوتی ہے, زبردست تعاون جاری ہے, اور ان ساری چیزوں کی ڈونلڈ ٹرمپ تردید کر رہے ہیں. یہ اب سر کیوں چل رہا ہے پھر؟ لیکن کچھ لحاظ سے تو میرا خیال میں جو اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے اس میں کچھ صداقت ہے, کیونکہ کافی سارا جو دفاعی یعنی جنگی سامان ہے, جو جنگی چیزیں ہیں, ان کو ہتھیار اور دوسرا سامان دیا گیا ہوا ہے, وہ امریکہ کے اوریجن کا ہے, اور امریکہ کی طرف سے سپلائی ان کو جاری ہے, روکا نہیں گیا اس لڑائی کے چھڑنے کے باوجود. تو اس لیے اس میں جو ہے ایک صداقت ہے. اور لیکن یہ اتنا کہنا کہ جی وہ بالکل ہی امریکہ جو ہے اس کے ڈائریکٹ کو ایکشن کے لیے تیار ہے, میرے خیال میں ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. جیسے آپ نے دیکھا لیٹسٹ خبریں آئی ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے 1-2 ہفتے لگیں گے فیصلہ کرنے میں. اگرچہ درمیان میں انہوں نے جب کینیڈا سے واپس آئے ہیں تو آ کے انہوں نے اپنے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو انکنڈیشنل سرنڈر کرنا چاہیے. تو اس کے جواب میں ایران کے جو رہبر ہیں سپریم لیڈر خامنائی, انہوں نے کہا کہ سرنڈر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہم سرنڈر کسی شکل کسی صورت میں نہیں کریں گے. اور جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے پھر میرا خیال میں کچھ اور بھی شاید حکومتوں نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے ان کو کہا ہوگا کہ یو شوڈ سلو ڈاؤن. انہوں نے پھر کہا کہ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. پھر بعد میں اب خبر لیٹسٹ یہ آئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تقریباً 2 ہفتے مجھے چاہیے جس میں میں فیصلہ کروں. لیکن اس میں ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہوئی ہے وہی ہے کہ ایران کی آج ملاقات ہو رہی ہے 3 فارن منسٹر یورپ کے ہیں, جرمن, فرینچ اور برٹش, اس کے علاوہ یورپین یونین کے بھی ہیں. تو اپنے کاؤنٹر پارٹ جس سے ایران کے جو فارن منسٹر کی ملاقات آج ہونی ہے اسی مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے. اور یہ بھی میرا خیال میں یہ میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ ان کو مغربی ممالک کے جو فارن منسٹر کو امریکہ کی گرین سگنل یا کوئی کلیئرنس نہ ملی ہوئی ہو. تو وہ بھی اس سے لگتا ہے کہ امریکہ بھی اب اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ اس مسئلے کا, یہ جو جنگ ایک شروع ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان, اس کا کوئی نیگوشیشن کے تھرو حل نکالا جائے. بالکل. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں 50 سال سے ایران کے اندر رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے. نیتن یاہو پتہ نہیں کب سے جھوٹے سچے ویڈیوز اور دعوے کر رہا ہے اباؤٹ دس نیوکلیئر پرولیفریکیشن اینڈ آل دیٹ. اب سر اگر 2 سینیریوز ہیں, ایک ہے پرو اسرائیل ایک گورنمنٹ آ جائے اگر رجیم چینج ہو, پرو اسرائیل ایک گورنمنٹ آ جائے, اور دوسرا ایک بہت ہاکش قسم کی گورنمنٹ آ جائے. اس پورے سینیریو کو آپ کس طرح ایویلویٹ کریں گے؟ لیکن کسی بھی ملک کی طرح ایران میں بھی اس وقت جو ہے ایک خاص قسم کا ایک نظام ہے, وہ اس کے مطابق حکومت اسٹیبلش ہوئی ہے. یہ ایک ولایت فقیہ جو خمینی صاحب کی ایک نظریہ تھا, اس کے مطابق یہ حکومت وہاں چل رہی ہے. ٹھیک. تو اس کے اپنے ایکچولی بہت سپورٹ ہے ایران میں. میں وہاں پہ ایران میں امبیسڈر رہ چکا ہوں 6 سال تقریباً, تو مجھے احساس ہے کہ وہاں کافی ان کی سپورٹ ہے ایران کے طول و عرض میں. لیکن جیسے دوسرے ممالک میں ہیں, اس نظام کی مخالفت کرنے والے بھی ایران میں موجود ہیں. اب یہ جیسے اس قسم ملک جیسے اسرائیل ہے, ان کی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے ایران کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, ڈی اسٹیبلائز کر کے اس کو کمزور کیا جائے, پھر اس کو اپنے قابو میں لایا جائے. تو وہ اس کے لیے وہ ایک پروپیگنڈا کا تو انہوں نے پروپیگنڈا کا بازار گرم کیا ہوا ہے, طوفان اٹھایا ہوا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج ہونی چاہیے. ایک تو پہلے وہ کہتے ہیں ہونی چاہیے, پھر اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تاکہ ہو جائے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری یہ ویو بھی یہ حرکت بھی جو ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. کسی ملک کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئرنس کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، چاہے ہمیں وہ حکومت پسند ہو یا نہ ہو. کس قسم کی حکومت ایک ملک کے لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا ایک اندرونی معاملہ ہے، جس طرح اس کی حکومت چاہے وہ کریں، لیکن بیرونی دوسرے ممالک کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ان کو بتائیں کہ تمہیں یہ حکومت بنانی چاہیے، اس طرح کی بنانی چاہیے، ویسے بنانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جاوید حسین صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم. جمہوریت کا نقاب، آمریت کا چہرہ، بھارت کی حقیقت. بھارت جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے، در حقیقت ایک گہری اندرونی گراوٹ، ریاستی آمریت اور سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. فارن افیئرز جیسے معتبر امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کا ہندتوا نظریہ، جس کا مقصد بھارت کو ہندو ریاست بنانا ہے، اس کی سیکولر اور جمہوری شناخت کو تیزی سے مٹاتا جا رہا ہے. پارلیمنٹ، عدلیہ، ٹیکس ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سب سیاسی مفاد کا ہتھیار بن چکے ہیں. انتخابی نظام میں موجود ساختی خامیوں کا فائدہ اٹھا کر بی جے پی نے پارلیمانی اکثریت حاصل کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عوام کی اکثریت ہندتوا ایجنڈے کے حامی نہیں ہے. یہ نظریہ اندرونی طور پر مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف متعصبانہ پالیسیوں، آئینی ترامیم اور شہری آزادیوں کے خاتمے کا باعث بن رہا ہے، جبکہ کشمیر اور شمال مشرقی ریاستوں میں بغاوت کو مزید بھڑکا رہا ہے. فرقہ وارانہ کشیدگی، پرتشدد قوم پرستی اور آئینی زوال بھارت کی اندرونی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے. معاشی میدان میں میک ان انڈیا جیسی پالیسیاں صرف نمائشی ثابت ہوئی ہیں. تحقیق و ترقی میں سرمایہ کاری کی کمی، تحفظ پسندی اور محدود صنعتی ترقی بھارت کو چین جیسے حریفوں سے کوسوں پیچھے رکھتی ہے، حالانکہ وہ 6% شرح نمود کا دعویٰ کرتا ہے. خارجہ پالیسی کے محاذ پر بھارت کے متضاد حکمت عملیاں، روس، ایران اور مغربی مخالف ممالک سے قریبی تعلقات اور واشنگٹن کی کئی پالیسیوں سے کھلی مخالفت نے امریکہ سے تعلقات کو کمزور کر دیا ہے. چین پر قابو پانے کی خواہش اور امریکی بالادستی کو چیلنج کرنے کی کوشش نہ صرف ناکام ہے بلکہ علاقائی اور عالمی تعلقات کو مزید بگاڑ کا شکار کر رہی ہے. بھارت نہ مشرق وسطیٰ میں مؤثر اثر رکھتا ہے، نہ مشرقی ایشیا میں. جنوبی ایشیا میں بھی وہ پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال سے کشیدہ تعلقات کے باعث قیادت کھو چکا ہے. فارن افیئرز خبردار کرتا ہے کہ مودی سرکار کی پالیسی سے بھارت کا جمہوری توازن شدید متاثر ہوا ہے. ریاستی ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور ملک کا آئینی ڈھانچہ کمزور ہو چکا ہے. ٹیکس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپوزیشن اور سول سوسائٹی کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ پارلیمنٹ اور عدلیہ جیسے ادارے حکومت کے زیر اثر آ چکے ہیں. ایسے میں بھارت کی ظاہری معاشی ترقی اس کے زوال پذیر اداروں، سفارتی ناکامیوں اور بڑھتی ہوئی اندرونی تقسیم کے سامنے بے معنی دکھائی دیتی ہے. دنیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایک غیر جمہوری، مذہبی بنیاد پرست اور سفارتی طور پر غیر متوازن بھارت محض چوتھی بڑی معیشت ہونے کے باوجود نہ صرف خود کو اپنے لیے بلکہ پورے خطے اور عالمی امن کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ بن چکا ہے. بھارت کا اصل چہرہ اب واضح ہو چکا ہے. جمہوریت کا لبادہ اڑے، آمریت زدہ اور زہر آلود قوم پرستی کا نمونہ. ہاں، یہ ہے ہندوستان. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.